अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं एक इंतहाई अहमियत के हामिल मौजू पर आपके सामने चंद चीज़ें रखना चाहता हूँ। बहैसियत पब्लिक स्पीकर मैं ये अपना फ़र्ज़ मनसबी समझता हूँ कि मैं इन चीज़ों को आपके सामने बयान करूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि मायूसी क्या है, मायूसी किसे कहते हैं, और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि मायूसी के कौन से असबाब हैं, मायूसी की कौन सी वजूहात हैं कि जिनकी बुनियाद पर इंसान मायूस हो जाता है। और जो बंदा मायूस हो जाता है फिर वो खुदकुशी करने पर भी तुल जाता है। और इसी तरह सोसाइटी के अंदर जितनी भी बुराइयां जन्म लेती हैं उसके पीछे एक सबसे बड़ी जो वजह है वो मायूसी होती है कि इंसान जब खुद अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाता है और अपनी ज़ात को इस जाविये के अंदर, इस एंगल के अंदर ढाल लेता है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा कुछ नहीं बन सकता, तो फिर इंसान इन तमाम बुराइयों को जन्म देता है, इनका मुर्तकिब होता है। तो अभी हम देखते हैं कि असल में मायूसी किसे कहते हैं, उसके असबाब कौन से हैं, और फिर हम उन असबाब का इलाज क्या हो सकता है कि हम उन चीज़ों पर अमल करके मायूसी से बाहर आ सके और नॉर्मल एक ज़िंदगी गुजार सके। मायूसी के बारे में बहुत सारे लोगों ने तारीफात को बयान किया है, लेकिन अगर हम बहैसियत मुसलमान इन चीज़ों को डिस्कस करना चाहें तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत और उसके फजल और उसके एहसान से खुद को जो बंदा महरूम समझना शुरू कर देता है उसको मायूसी कहते हैं। जो बंदा भी अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाता है और उसके फजल और एहसान से खुद को महरूम समझना शुरू कर देता है तो फिर वो इस ज़ाविये के अंदर आ जाता है कि वो मायूसी का शिकार हो जाता है। अगर हम अल्लाह रब्बुल इज्जत के कुरान का मुताला करें तो रब्बे कायनात ने कुरान करीम के अंदर बेजा मकामात पर ये इरशाद फरमाया है, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी भी इंसान को मायूस नहीं होना चाहिए। इंसान है, जमाने के अंदर बहुत सारे उसके साथ असबाब पेश आते हैं जिनकी वजह से इंसान जो है वो मायूस हो जाता है, लेकिन रब की रहमत से कोई इंसान भी मायूस नहीं होना चाहिए बहैसियत मुसलमान। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कसीर मकामात पर जहां पर भी मायूसी का जिक्र किया है तो अपने नेक बंदों का जिक्र नहीं किया, और ना ये इरशाद फरमाया है कि मेरे नेक बंदे भी मायूस हो जाते हैं, बल्कि जब भी मायूसी का जिक्र किया है तो रब्बे कायनात ने एक जगह पर इरशाद फरमाया, इल्ला दालून, सिवाय गुमराहों के मेरी रहमत से और मेरे फजल और एहसान से कोई बंदा भी, मेरी नेमतों से कोई बंदा भी मायूस नहीं हो सकता। और इसी तरह एक मकाम पर रब्बे कायनात ने यह इरशाद फरमाया कि सिवाय काफिरों के, जो काफिर हैं, जो कलमा नहीं पढ़ते, जो मुसलमान नहीं हैं, मुशरिक हैं, वो अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाते हैं। लेकिन जो बंदा अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पर यकीन रखता है और यकीन कामिल रखता है, पुख्ता यकीन रखता है, वो बंदा कभी भी मायूस नहीं हो सकता। अब इसके बाद हम एक हदीस मुबारका का मुताला करते हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे एक शख्स सवाल करता है, हुजूर गुनाह कबीरा किसे कहते हैं? अब आज से पहले आपने चंद चीजों को समाप्त किया होगा कि जो बंदा अल्लाह की जात के साथ किसी को शरीक ठहराता है तो इसको हम गुनाह कबीरा कहते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, ये गुनाह कबीरा है। इसी तरह किसी ने सुना है कि अगर कोई बंदा किसी को कत्ल कर देता है तो कत्ल करना ये भी गुनाह कबीरा है। फिर आपने समाप्त किया होगा कि जो बंदा जिना करता है ये भी गुनाह कबीरा। इसी तरह बहुत सारी बुराइयां जो गुनाह कबीरा में आती हैं। लेकिन अभी जो मैं चंद चीजें आपके गोश गुजार करने लगा हूं उनमें जो एक चीज है वो इंतहाई अहमियत की हामिल है और जो आज का हमारा मौजू है उसके रिलेटेड है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने सवाल किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मायूसी किसे कहते हैं? तो आका अलैहिस्सलाम ने उसमें तीन चीजों का जिक्र किया है। पहली चीज इरशाद फरमाई कि अल्लाह की जात के साथ किसी को शरीक ठहराना, इसको मायूसी कहते हैं। फिर दूसरी चीज जो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाई वो आज का हमारा मौजू भी है। क्या इरशाद फरमाया? आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाना, इसको भी मायूसी कहते हैं। जो बंदा रब की रहमत से मायूस हो जाए, अल्लाह की नेमतों से महरूम हो जाए, अल्लाह के फजल से महरूम हो जाए, अल्लाह के एहसान से महरूम हो जाए,
تو اس کو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص بھی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا۔ پھر تیسری چیز آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو اللہ رب العزت کی خفیہ تدبیر سے ڈرتا نہیں ہے، یعنی جن چیزوں سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے وہ پھر بھی ان کا ارتکاب کرتا ہے، ان گناہوں کے اندر مبتلا رہتا ہے، تو وہ شخص بھی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہا ہے۔ یہ تین چیزیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی گناہ کبیرہ میں، اور ان میں جو مڈل میں نے آپ کے گوش گزار کی ہے وہ یہ ہے کہ رب کی رحمت سے جو بندہ مایوس ہو جاتا ہے اصل میں وہ شخص بھی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ اب آئیے میں اس مایوسی کے چند اسباب آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں اور پھر ان کا علاج کیا ہے، ہم ان اسباب میں سے کیسے نکل سکتے ہیں، ان کا علاج کیسے کر سکتے ہیں۔ اس میں جو پہلی چیز ہے وہ ہے جہالت، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑا سبب ہے مایوسی کا کہ انسان کے پاس اگر علم نہیں ہے، اور اگر علم ہے تو دین کا علم نہیں ہے، دین کا علم اگر بندے کے پاس نہیں ہوگا تو وہ بندہ پھر مایوس ہو جاتا ہے، وہ ہر چیز کے اندر کوشش کرے گا، تگودو کرے گا، اس میں کامیاب ہوگا، لیکن ہر چیز حاصل کر کے بھی وہ شخص کیا ہوگا، وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی لوگوں کے پاس لاکھوں ہیں، کروڑوں ہیں، لیکن مایوس نظر آئیں گے، رات کو سوئیں گے، ڈپریشن ہوگا تو نیند کی گولی کھا کر سوتے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے جو لوگ ہیں ان کے پاس زمینیں ہیں، مارکیٹس، پلازے، اللہ رب العزت کی دی ہوئی ہر نعمت ہے ان کے پاس، لیکن پھر بھی وہ مایوس ہیں۔ دنیا کا علم ہے لیکن مایوس ہے، تو اس کا علاج یہ ہے کہ ان لوگوں کو چاہیے جو اس حالت میں ہیں کہ وہ دنیا کا علم حاصل کیے بیٹھے ہیں لیکن مایوس ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ دین کا بھی علم حاصل کریں، دین کی جو بیسک فنڈامنٹلز ہیں، فاؤنڈیشنز ہیں، ان کو سمجھیں، ان کا مطالعہ کریں، اور پھر رب کی رحمت پر، اللہ کی ذات پر اپنا پختہ یقین بنا لیں، پختہ کامل یقین بنائیں گے تو اس صورت میں وہ بندہ جو ہے وہ مایوسی سے باہر نکل سکتا ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ اگر اس کے پاس دنیا کا علم ہے تو اس کو چاہیے کہ ساتھ دین کا بھی علم حاصل کرے۔ پھر دوسری چیز یہ ہے کہ انسان جب اس پر کوئی مشکل آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ واویلا کرنا شروع کر دیتا ہے، بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ انسان پر مشکل آئی، اس پر کوئی مصیبت آئی، اس پر کوئی آزمائش آئی، اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ آ گئی، اسی طرح کوئی اور چیز اس کے سامنے آ جاتی ہے تو وہ شخص پھر بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے، وہاں پر وہ صبر نہیں کرتا، بے صبری کا مظاہرہ کرے گا، لوگوں کے سامنے بیان کرے گا کہ یہ مشکل اللہ نے مجھے ہی دینی تھی، یہ مصیبت اللہ نے مجھے ہی دینی تھی، اس کے اندر مجھے ہی مبتلا کرنا تھا۔ تو یاد رکھیے اس کا علاج یہ ہے کہ انسان پر کوئی بھی مشکل آئے، کوئی بھی مصیبت آئے، کوئی بھی آزمائش آئے، راستے میں رکاوٹ آ جائے تو اس انسان کو پھر صبر کرنا چاہیے۔ صبر کا دامن انسان کو کبھی بھی اپنی زندگی سے نہیں نکالنا چاہیے، بلکہ ہمیشہ صبر کا دامن پکڑے رکھے اور اللہ رب العزت کی ذات سے مدد طلب کرے۔ خدا کی ذات سے جب انسان مدد طلب کرتا ہے تو اس صورت میں پھر خالق کائنات اس کو مایوسی سے چھٹکارا عطا کر دیتا ہے، وہ انسان پھر مایوسی سے نکل آتا ہے۔ پھر تیسرا جو سبب ہے مایوسی سے نکلنے کا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا سبب ہے، اور آج ہماری سوسائٹی کے اندر ہر شخص اس وجہ سے مایوس نظر آتا ہے، اور وہ سبب کیا ہے؟ وہ سبب یہ ہے کہ انسان جب دوسرے انسان کو دیکھتا ہے، کسی دوسرے بندے کو دیکھتا ہے، اپنے دوست کو دیکھے گا، اپنے رشتہ دار کو دیکھے گا، اسی طرح اپنے گاؤں میں، اپنے سٹی، اپنے ٹاؤن میں دیکھے گا کہ فلاں بندے کے پاس تو اتنی اچھی کوٹھی ہے، اتنا اچھا مکان ہے، فلاں کے پاس اتنی اچھی گاڑی ہے، اس بندے کے پاس اتنی زمینیں ہیں، اس کے پاس تو فلاں مارکیٹس کے اندر شاپس ہیں، دکانیں ہیں۔ تو یہاں پر انسان پھر مایوسی کا شکار ہوتا ہے، اور رب کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے، اللہ کے فضل اور احسان سے معروم ہوتا ہے، اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ باری تعالیٰ تو نے فلاں انسان کو تو اتنا عطا کیا ہے، اس کو تو نے اتنا عطا کیا، اتنی نعمتیں عطا کی ہیں، اور میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، رہنے کے لیے سادہ سا مکان ہے،
اور سواری کے لیے میرے پاس ایک ٹوٹی سائیکل ہے، موٹر سائیکل ہے، چھوٹی سی گاڑی ہے، باری تعالیٰ اس کے پاس تو اتنی بڑی گاڑی ہے جی۔ تو جب انسان ان چیزوں کو دیکھتا ہے تو اس وجہ سے بھی انسان ڈپریشن کا بھی شکار ہوتا ہے، انسان کے اندر غصہ، انزائٹی بھی آتی ہے، اور انسان مایوسی کا شکار بھی ہوتا ہے۔ تو اس انسان کو چاہیے کہ وہ بندہ اس انسان کو نہ دیکھے کہ جس کے پاس اس سے زیادہ ہے، بلکہ وہ اپنے سے نیچے کو دیکھے۔ اگر اس کے پاس سائیکل ہے تو وہ اس شخص پر نگاہ ڈالے جس کے پاس سواری کے لیے سائیکل بھی نہیں، وہ پیدل سفر کرتا ہے، وہ لوکل سفر کرتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کے پاس موٹر سائیکل ہے تو آپ گاڑی والے کو پر نگاہ نہ ڈالیں، بلکہ اس کا کلیہ یہ ہے ڈپریشن سے نکلنے کا، مایوسی سے نکلنے کا، کہ آپ اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں کہ اس کے پاس ابھی موٹر سائیکل اور آپ کو رب کائنات نے اس کے پاس سائیکل اور آپ کے پاس موٹر سائیکل ہے۔ اسی طرح جو گاڑی والا ہے وہ اپنے سے نیچے کو دیکھے کہ فلاں کے پاس سائیکل ہے، فلاں کے پاس موٹر سائیکل، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس یہ بھی سواری میسر نہیں ہے، اور اللہ پاک نے مجھے تو اتنی نعمتیں عطا کی، میرے پاس آج گاڑی بھی ہے، میں جہاں پر جانا چاہتا ہوں آسانی سے جا بھی سکتا ہوں۔ تو جب بندہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھتا ہے تو اس کا یقین اللہ رب العزت کی رحمت پر، اس کے فضل اور احسان پر، اور خالق کائنات کی ذات پر اور زیادہ پختہ ہو جاتا ہے۔ تو پھر وہ بندہ ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتا، اور کرنا بھی یہی چاہیے۔ اور جو چوتھا سبب ہے وہ بہت بڑا سبب ہے، اور اس سبب کی وجہ سے بہت سارے نیک لوگ بھی گمراہ ہو گئے، اور اس سبب کی وجہ سے بہت سارے گمراہ لوگ وہ نیک ہو گئے۔ اب آپ کے ذہن کے اندر سوال آ رہا ہوگا کہ وہ کون سا سبب ہے کہ جس کی وجہ سے جو نیک ہیں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں اور جو گمراہ ہیں وہ نیک ہو جاتے ہیں؟ وہ ہے صحبت، سنگت کہہ سکتے ہیں آپ، آسان لفظوں میں آپ دوستی کہہ سکتے ہیں، انگلش میں آپ اس کو فرینڈشپ کہہ سکتے ہیں جی۔ تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ صحبت کے اندر آتی ہیں۔ آپ کی جس طرح کی صحبت ہوگی آپ اسی طرح سے پہچانے جائیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، فلینظر، بس وہ شخص دیکھے کہ وہ کس کو اپنا دوست بنا رہا ہے۔ دوست بنانے سے پہلے انسان کو پرکھنا چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ اگر انسان کے پاس بری صحبت آ گئی، بری سنگت آ گئی، برا دوست بنا لیا، برا فرینڈ بنا لیا، تو اس کا پھر سائیڈ ایفیکٹ آپ پر پڑے گا۔ تو وہ کیا کرے گا؟ آپ کو بھی اسی سنگت کے اندر لے آئے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا سوسائٹی کے اندر بچہ نیک تھا، والدین اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ بڑا نیک تھا، لیکن اس نے فلاں شخص کو جب سے دوست بنایا ہے تو اس پر بھی اس کا رنگ چڑھ گیا ہے۔ تو رنگ تو چڑھتا ہے، جس طرح وہ مشہور مقولہ ہوتا ہے کہ سبزی اگر سبز کلر کی ہے تو اس پر سبز کلر، دوسری سبزیاں جو اس پر اثر کرتی ہیں اس پر بھی سبز کلر چڑھ جاتا ہے، رنگ چڑھ جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں جس طرح کے انسان کے پاس صحبت ہوتی ہے انسان اسی طرح کا بنتا ہے۔ اور ایک صوفی شاعر ہیں محمد بخش، میاں محمد بخش، کھڑی شریف سے غالباً ان کا تعلق ہے، اور ان کا بڑا خوبصورت وہ پنجابی کا شعر بھی ہے، چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتاراں، سودا پامیں مول نہ لئیے ہلے آن ہزاراں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان عطار کی دکان پر بیٹھ گیا، خوشبو والے کی دکان پر بیٹھ گیا، پرفیوم والی دکان پر بیٹھ گیا، تو وہاں پر وہ پرفیوم نہ بھی خریدے، عطر نہ بھی خریدے، پھر بھی کیا ہوگا؟ ہلے آن ہزاراں، تو پھر بھی اس کو خوشبو آتی رہے گی، اس کو خوشبو آئے گی۔ یعنی سودا وہ نہ بھی خریدے پھر بھی کیا ہوگا؟ اس کو خوشبو آئے گی، اس لیے کہ وہ سنگت میں ہے، وہ صحبت میں ہے۔ اور پھر وہ لکھتے ہیں کہ برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہاراں، کپڑے پاویں کنج کنج بئیے تے چنکاں پین ہزاراں۔ یعنی برے بندے کی اس طرح کی صحبت ہے کہ انسان اسی صحبت میں اگر چلا جائے تو خود بھی برا بن جاتا ہے۔ لوہار کی بھٹی پر بیٹھ جائیں تو آپ بیٹھنے سے ہی کیا ہوگا؟ آپ کے کپڑوں پر وہ چنگاریاں پڑتی رہیں گی۔ ہم پرانے وقتوں میں دیکھا کرتے تھے، آج بھی اگر گاؤں میں چلے جائیں تو یہ چیزیں ملتی ہیں
کہ جہاں پر لوہاروں نے وہ اپنی بھٹی لگائی ہوتی ہے اور گاؤں کے جو کسان ہیں وہ اپنی درانتیاں لے کر آتے ہیں، اپنی کسی، اپنی اسی طرح کلہاڑیاں لے کر آتے ہیں، اس کو تیز کروانا چاہتے ہیں تو وہ مشین، وہ چکا سا چل رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ جب لوہے کو رگڑ لگتی ہے تو اس میں سے چنگاریاں نکلتی ہیں، چنکا پین ہزاراں، وہ چنگاریاں جب نکلتی ہیں تو کسی کے کپڑے پر وہ جب پڑتی ہیں تو کپڑا جلا دیں گی یا کپڑا کالا کر دیں گی۔ تو یہ صحبت کا سارا اثر ہوتا ہے۔ اگر انسان کی صحبت نیک ہو تو وہ بندہ بھی نیک ہوتا ہے، اور اگر صحبت اچھی نہ ہو تو وہ انسان پھر ڈپریشن کا شکار ہوگا، وہ مایوسی کا شکار ہوگا۔ تو لہٰذا ڈپریشن سے اور مایوسی سے نکلنے کا یہ حل ہے کہ ہم بری صحبت سے بچیں۔ جب بھی آپ کسی کو اپنا فرینڈ بنانا چاہیں تو پہلے تھوڑا سا پرکھ لیا کریں، تھوڑا سا دیکھا کریں کہ میں جس بندے کو اپنا فرینڈ بنا رہا ہوں، جس کو اپنا دوست بنا رہا ہوں، آیا کہ اس انسان کی جو زندگی ہے وہ کس طرح سے گزر رہی ہے، وہ انسان آیا کہ اچھی صحبت اپنے دوستوں میں رکھتا ہے یا نہیں، اور گناہوں کے اندر وہ مبتلا رہتا ہے یا اللہ رب العزت کی ذات کی طرف جاتا ہے۔ تو جب کوئی بندہ ان چیزوں کو ملحوظ رکھے گا تو انشاءاللہ وہ انسان مایوسی سے مکمل طور پر باہر نکل آئے گا اور نارمل زندگی گزارنے کے اللہ پاک اس کو توفیق عطا کرے گا۔ تو اگر ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ ہم آنے والی جو نسل ہے اس کو بھی پروان چڑھا سکتے ہیں، اپنے بچوں کی آسان طریقے سے تربیت کر سکتے ہیں ان پہلوؤں کو ملحوظ رکھ کر۔ اور اگر ہم خود مایوسی کا، ڈپریشن کا شکار ہو چکے ہیں تو ہم خود بھی مایوسی سے باہر نکل سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔